अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट। मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुज़म्मिल। नाज़रीन, सिविल सोसाइटी हों या वकला हों या फिर पाकिस्तान के अवाम हों, बहुत से लोगों ने खतूत जो है वो तहरीर किए थे सुप्रीम कोर्ट को अरशद शरीफ साहब के जो केस है उसमें अस खुद नोटिस लेने के हवाले से, और आज उस पर एक्शन जो है वो सामने आया है। और चीफ जस्टिस ने अरशद शरीफ कत्ल केस का जो है वो अस खुद नोटिस लिया, जिसके बाद प्रोसीडिंग्स का इस पर आगाज़ हुआ। आज समाअत हुई जो ख़ासी अहम भी रही, और इस समाअत में जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी वो तलब की अदालत ने, और साथ साथ सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, DGIB और DGFIA को भी तलब किया है। इस केस के अंदर सवाल ये किया अटार्नी जनरल से कि जो फ़ौजदारी मुकदमा है वो पाकिस्तान में क्यों नहीं कायम किया गया, और इस सवाल के जवाब में जो है वो ये कहा गया कि हुकूमत जो है इस पर नज़रसानी करे साथ साथ, और जो इस कत्ल केस के शवाहिद है, मेडिकल रिपोर्ट है, उसके ऊपर भी अदालत ने कमेंट किया। और इस मेडिकल रिपोर्ट के बारे में भी जो है वो तस्करा आज सामने आया इस समाअत में। और इसके बाद हुकूमत की तरफ से भी जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने ये कहा कि अदालत से हर किस्म का ताउन करने को तैयार हैं तहकीकात से मुतल्लिक, और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर FIR भी अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल केस है उससे मुतल्लिक दर्ज कर ली गई है। 3 अफराद के नाम जो हैं वो सामने आए हैं जो कि नामजद हैं इस मुकदमे के अंदर, जो कि वक़ार अहमद, खुर्रम अहमद और तारिक वसी के नाम हैं, और थाना रमना में ये FIR दर्ज की गई है अब से कुछ देर पहले। तो अब देखना ये है कि किस तरह से मामलात इस केस में आगे बढ़ते हैं। इस समाअत को 7 दिसंबर तक मुलतवी भी किया गया है। इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब मौजूद हैं, वकील शरीफ साहब के। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया। बताइएगा, आज जो प्रोसीडिंग रही कोर्ट के अंदर, कितनी खुशाइंद है कि इस केस में एक असखुद नोटिस लिया गया है और इस पर हुकूमत से जवाब तलबी हो रही है? अब देखिए मेरे भाई, हमें तो सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, और उसके बाद हमें खराज तहसीन पेश करता हूँ मैं सुप्रीम कोर्ट को और स्पेशली चीफ जस्टिस साहब को, जिन्होंने असकुत नोटिस लिया। और हमारी जो तगोदो थी, हमारी पहले दिन से तगोदो ये थी कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और FIR कटनी चाहिए। अब वो अदालत ने उनको ये भी कहा है कि जी जो आपने रिपोर्ट कंपाइल की है वो आज रात को ही आप जमा कराएं, और सेक्रेटरी इंटीरियर को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दें कि आप जाके FIR काटें। तो ये जो हमारा 43 दिन का एक किस्म का TDS सफर था, उसका आज इख्तिताम हुआ, और अदालत ने ना सिर्फ उसको नोटिस लिया बल्कि के इदारों को और गवर्नमेंट को एक तंबीह भी की कि ये कितना बड़ा सानिया है और आपकी अभी तक की कारकर्दगी क्या है। वो अदालत के सामने तो उनकी कारकर्दगी यहाँ हो गई, लेकिन हमें एज ए फैमिली मेंबर, एज ए फ्रेंड, एज ए लॉयर, मैं इस बात का तज़किरा करते हुए मुझे कोई कदगन फील नहीं हो रही कि इंशाल्लाह अब अरशद शरीफ को इंसाफ मिलेगा, और उसकी वालदा को इंसाफ मिलेगा, उसके बच्चों को इंसाफ मिलेगा। और अगर कोई भी बात होती है तो अब अवाम का प्रेशर किसी को भी इस काम को रोक नहीं पाएगा। और क्योंकि देखे ना, अरशद के लवाहिकीन सिर्फ उसके बच्चे, उसकी माँ या उसके दोस्त या उसकी लिए जर्नलिस्ट कम्युनिटी नहीं है। अरशद के लवाहिकीन लाखों करोड़ों में है, और ये लाखों करोड़ों लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं कि इस केस का मंतकी अंजाम क्या होगा, क्योंकि अभी चीजें छुप नहीं सकती। अभी आपने इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। और अरशद शरीफ को, और देखें सुप्रीम कोर्ट ने आज चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा दिस हैज बिकम ए मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। जब तक मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस रिगार्डिंग एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ना हो तो सो मोटो एक्शन नहीं बनता। 184(3) की डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है। तो जब ये सो मोटो एक्शन लिया गया तो इसका मतलब ये है कि दिस हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, और इसको सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी और लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। शुएब साहब, एक टॉकिंग पॉइंट ये बन चुका था इससे पहले कि ओवरसीज़ जो एक क्राइम होता है, आया उसका फौजदारी मुकदमा पाकिस्तान की हदूद में चल सकता है या नहीं चल सकता? आपको लगता है कि आज की समाअत के बाद इस पॉइंट के अंदर भी क्लैरिटी आ जाएगी, अभाम दूर हो जाएगा, जिस तरह से FIR दर्ज भी हुई है? देखिए ना, जिस तरह इमरान फारूक कत्ल केस में भी FIR दर्ज हुई थी, वो भी FIR दर्ज हुई थी, और इसका पीनल कोड में प्रोविजन मौजूद है, और हमारे पास बहुत सारे प्रोविजन। देखें मेरे भाई, इट्स ऑल अबाउट योर इंटेंशन। अगर आपकी नीयत है,
اگر آپ کو اس چیز کا ادراک ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ کو اس چیز کا ادراک ہے کہ ارشد شریف اور اس کے بچوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تو راستے نکل آتے ہیں. آپ کی پینل کوڈ کے اندر پروویژن موجود ہے. آج جو سیکرٹری انٹیریئر صاحب سے پوچھا جا رہا تھا یا اٹارنی جنرل آن بیہاف آف دا گورنمنٹ جو اسٹیٹمنٹ عدالت میں جمع کرا رہے تھے، دیٹ واز امبیرسنگ. ان کو آئیڈیا ہی کو نہیں تھا کہ واٹ آر ٹاکنگ اباؤٹ. وہ عدالت ان کو کہہ رہی ہے کہ جو آپ نے وہ 600 صفحوں کی جو رپورٹ ہے ہمیں پیش کیوں نہیں کی. انہوں نے کہا جی پہلے میں چیف ایگزیکٹو کو پیش کروں گا پھر آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو اعجاز الحسن صاحب نے کہا یار عدالت رپورٹ آپ سے مانگ رہی ہے، آپ چیف ایگزیکٹو سے، کیا مطلب آپ اس میں کوئی امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ صحیح، میرے بالکل بھائی ایسا ہی. اگر آپ کی نیت ہے نا، ایز اے اسٹیٹ، ایز اے نیشن، ایز اے گورنمنٹ، اگر آپ کی نیت ہے تو آپ لوگوں کو کیسے کردار تک پہنچا دیں گے. اگر آپ کی نیت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا. شعیب صاحب آخری سوال آپ سے، یہ جو میڈیکل رپورٹ کو غیر تسلی بخش کہا گیا ہے کورٹ کے اندر آج، تو اس پر اب مزید پروسیڈنگ کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو ریکنسیڈر کیا جائے یا اس میں کچھ بہتری کی جائے؟ یہ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ایک تو بات یہ ہے، یہ بات تھوڑی سی قبل از وقت ہے کہ رپورٹ کے کن حصوں کو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ کی جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ تسلی بخش نہیں ہے. تو سپریم کورٹ اس کو پہلے واضح کرے گی کون کون سے ایلیمنٹ تسلی بخش نہیں ہیں، کون کون سے پروسیجر کو فالو نہیں کیا گیا، صحیح، ڈاکٹرز کون کون سے تھے. اس کے ساتھ ساتھ کام یہ کریں گے کہ پھر کیا پتا بورڈ دوبارہ کنسٹیٹیوٹ ہو جائے. وہ چیز کہاں تک لے کے جاتی ہے، مطلب باڈی کے حد تک بات جا سکتی ہے. لیکن ابھی کچھ باتیں کہنا، میری کوشش یہی ہوگی کہ کل سپریم کورٹ ان چیزوں کو کلیئر کرے گی تو اس کے بعد ہم شاید کل آپ سے بات کر سکیں کہ سپریم کورٹ نے کن حصوں کو ڈسپیوٹڈ قرار دیا اور ان کے اوپر سپریم کورٹ کی کیا رائے ہے. بہت شکریہ. شعیب رزاق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آفتاب جہانگیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، تحریک انصاف کے رہنما ہیں، اور سلمان عامر صاحب سینئر تجزیہ نگار ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. سلمان صاحب آپ سے جو ہے وہ اسی پر پوائنٹ آف ویو لینا چاہیں گے. ارشد شریف صاحب کا جو یہ کیس تھا سارا، جس طرح سے شعیب صاحب بھی فرما رہے تھے پبلک امپورٹنس جو ہے یہ اختیار کر چکا تھا، اسی لیے از خود نوٹس سامنے آیا اور ایف آئی آر درج ہوئی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ بالآخر انصاف فراہم کرنے کے لیے جو منازل ہیں وہ طے ہونا شروع ہو چکی ہیں اس کیس میں؟ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے، یعنی وہ ارشد شریف جس نے چیف جسٹس کو خط لکھا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اس وقت بھی اگر کوئی باقاعدہ سو موٹو لے لیا جاتا یا اس وقت کوئی آرڈر کر دیا جاتا تو امکان تھا کہ ان کو بچایا جا سکتا تھا. لیکن بہرحال ایک بڑا دباؤ تھا، ہر طرف سے، چاروں طرف سے آوازیں آ رہی تھیں اور سپریم کورٹ کو کہا جا رہا تھا کہ وہ سو موٹو ایکشن لے، از خود نوٹس لے. اب وہ لے لیا ہے. اب سوال صرف یہ ہے کہ کیا اس کے اوپر کوئی کارروائی بڑی ہم دیکھ سکیں گے؟ اگر ہم اپنی عدالتی تاریخ دیکھیں تو اس میں تو کوئی اتنے اچھے کارنامے نہیں ہیں جس پر ہم فخر کر سکیں، اور خاص طور پر اس طرح کے بڑے واقعات میں عمومی طور پر ہم نے انصاف ہوتا ہوا دیکھا نہیں ہے. لیکن کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو لیا ہے تو دیکھیں گے وہ کتنا آگے جاتے ہیں اس سارے معاملات میں، اور جو لوگ بھی اس سارے عمل میں ملوث ہیں چاہے وہ پاکستان کے اندر ہیں ان کو کس طریقے سے سامنے لایا جاتا ہے. اور دیکھیے بات تو یہ بھی ہے کہ ان کے اوپر 26 کے قریب دہشت گردی کے مقدمے درج ہوئے تھے. وہ مقدمے کیسے درج ہوئے، کیسے ان کو ملازمت سے نکالا گیا، کس نے ان پہ دباؤ ڈالا، یہ بہت سے سوالات ہیں جو ارشد شریف کا جب بھی قتل کی انویسٹیگیشن ہوگی اس میں یہ سوالات بھی زیر بحث آئیں گے اور کن کے دباؤ پہ ان کو ملک چھوڑنا پڑا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں آگے چلتا ہے. اور جہاں تک رہی اب وفاقی حکومت کی کارکردگی کی بات، اس وفاقی حکومت کے وزیر داخلہ نے تو ان پر منشیات فروشی کا الزام بھی لگا دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. اس لیے کیا آپ وفاقی حکومت سے کچھ بڑی توقع رکھ سکتے ہیں؟ لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں عدالتیں کس حد تک اس معاملے کو آگے لے کے سلمان صاحب، شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں ہر ممکن تعاون کریں گے کورٹ کے ساتھ بھی اور انویسٹیگیشن میں بھی، تو آپ ٹرسٹ نہیں کرتے اس کو؟ سر آپ ان سے پہلے یہ تو پوچھ لیں کہ جب صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے جو اپنا ارشد شریف کا ایک خط اپنے ریمارکس لکھ کر وزیر اعظم شہباز شریف کو بھیجا تھا تو شہباز شریف نے اس پر کیا ایکشن لیا تھا؟ کیا ان کو پروٹیکشن دی تھی؟ کیا ان کے لیے کچھ ایسے اقدامات اٹھائے تھے جس سے ان کے اندر جو ڈر اور خوف تھا اس کو روکا جا سکتا تھا؟ تو پرائم منسٹر تو وہیں پر گلٹی ہے جہاں ان کو ایکشن لینا چاہیے تھا. ایک تحریری خط کے اوپر جو ارشد شریف نے صدر مملکت کو لکھا، صدر مملکت نے اس کو مارک کیا پرائم منسٹر کو. پرائم منسٹر نے اس وقت نہ انٹیریئر منسٹر کو وہ خط بھیجا اور نہ ان کو کہا کہ ان کی پروٹیکشن کو انشور کیا جائے. اور سب کو پتا تھا کہ ارشد شریف صاحب کو دھمکیاں مل رہی ہیں.
تو پرائم منسٹر تو خود بھی گلٹ ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, مطلب آپ کو کوئی ہائی ہوپس نہیں ہے اس میں. آفتاب صاحب, آپ سے پوچھنا چاہیں گے کیا سمجھتے ہیں اس کیس میں آج جو ساری پیش رفت رہی ہے, اور دوسری بات یہ کہ ایف آئی آر جو درج کی گئی ہے اس بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن, بہت شکریہ جی. سلمان بھائی کو میرا سلام. اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ہماری حکومت, چاہے وہ کوئی بھی ہو, میں یہ پاکستانی گورنمنٹ, میں کوئی شہباز شریف یا کسی اور کی مخصوص بات نہیں کر رہا, کہ اگر ان کے پاس کوئی ایسا کیس آتا ہے کہ جو ایک پاکستانی ہے, پاکستانی شہریت ہے اس کے پاس, اور وہ کہیں جاتا ہے, وہ کوئی مستقل تو اس نے ریزیڈنس اختیار نہیں کی تھی باہر, وہ ایک جاتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے, اور اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے, تو ہماری گورنمنٹ کیا کرے گی؟ اگر اس کو وائس ورسا دیکھیں, اگر یہی کوئی واردات کسی باہر کی کسی نیشنل کے ساتھ ہوئی ہوتی پاکستان میں, تو آپ دیکھتے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو اچھال کے رکھ دیتے, وہ ادم مچا دیتے. یہاں پہ بہت سارے کیسز ہوئے, بالکل ریمنڈ ڈیوس صاحب کا کیس دیکھ لیجئے, وہ ہونے سے پہلے ریمنڈ بہت سارے ہیں کہ جن پہ انہوں نے اپنے لوگوں کو یہاں سے لے گئے, اور کوئی کچھ کاروائی نہیں ہوئی. کبھی یہ بھی نہیں بتایا کہ ہم نے اپنے ملک میں لے جانے کے بعد بھی کوئی کاروائی کی ہے اس کے اوپر یا نہیں. لیکن اب یہ کیونکہ ایک کیس تھا, اور یہ میں آپ لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, خاص طور پہ صحافی اور میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے دوستوں کا, کہ جنہوں نے اس کیس کو ختم نہیں ہونے دیا. ورنہ عموماً یہ ہوتا تھا کہ جی کوئی واردات ہوتی تھی, تھوڑا سا وہ پریشر پڑتا تھا, اس کے بعد ختم. لیکن یہ کیونکہ ایک مثال ہے کہ اگر آپ نہیں حق اور سچ کی آواز کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے, تو کل ارشد صاحب کے ساتھ ہوا, آج آپ کے ساتھ ہوگا, پرسوں میرے ساتھ ہوگا, کسی اور کے ساتھ ہوگا, یہ پھر روٹین بن جائے گی. لیکن میں یہ کہتا ہوں, ابھی بھی جب تک ارشد شریف کی والدہ وہ مطمئن نہیں ہے ایف آئی آر سے, تو اس کو آگے نہیں لے کے جانا چاہیے. اور چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ پوری ایمانداری کے ساتھ اس کے اوپر تحقیقات کی جائے. یہ صرف وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں گونگلوں سے مٹی اتارنے والی بات نہ ہو, پراپر اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, کون لوگ اس میں انوالو تھے, کیا وجوہات تھی, کیا ارشد شریف نے اب جانے سے پہلے بہت عرصہ پہلے بھی انہوں نے لکھا تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے, مجھے دھمکیاں آ رہی ہیں, وہ کون لوگ تھے اور کیا ان کا موٹو تھا؟ کیا حق اور سچ کی آواز کو دبایا جا سکتا ہے؟ نہیں دبایا جا سکتا. لیکن کیا ہے کہ اس کا تو پھر یہ ہوگا کہ کوئی ووٹ بھی نہیں ڈالنے جائے گا, کہ یار میں نے ووٹ کسی کو ڈال دیا, یہ میرے گلے پڑ جائے گا کہ تم نے میرے خلاف ووٹ کیوں ڈالا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کو اپنے اصل روپ پہ آنا چاہیے, جہاں پر جو قانون ہے وہ سب کے لیے برابر ہو. اس میں چاہے کوئی بھی ہو, اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کو بلا خوف بالکل اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. جعفر اقبال صاحب نے ہمیں جوائن کیا, سینئر رہنما نون لیگ کے. بہت شکریہ جعفر سے وقت دینے کے لیے. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آج کی سماعت کو, کیونکہ عدالت نے اس موقع پر یہ بھی استفسار کیا کہ جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ غیر تسلی بخش ہے, اس کے علاوہ جو تفصیلی رپورٹ ہے اس کو بھی طلب کیا ہے, اس کے بعد ایف آئی آر درج ہوئی ہے. تو اگر اس سے پہلے ہی یہ کام ہو جاتا تو شاید جو پرسیپشن ہے حکومت کی, جو سیریسنس ہے, وہ اس سے بہتر پروجیکٹ ہوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیے ہمارے لیے یہ بطور ایک عام شہری بڑی چیلنجنگ صورتحال ہے, اور خاص کر کیونکہ میں بیرون ملک رہا ہوں, میری فیملی بیرون ملک ہے, اور بہت سارے ضلع گجرات کے لوگ ہمارے بیرون ملک مقیم ہیں, اور بہت سارے حادثات سے دو چار ہوتے ہیں. اب یہ تو کوئی لیگل ایکسپرٹ آپ کو زیادہ مناسب بتا سکے گا کہ کیا ایک دوسرے ملک میں ہونے والے واقعے کے اوپر یہاں آپ کتنی تحقیق کر سکتے ہیں, اور کتنی آپ کو ایویڈنس اس کی آپ کے پاس میسر ہوگی, اور کیسے آپ اس کیس کو آگے پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. یہ جو لا کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی ایک کوشچن ہے, اور ایک نیا پہلو ہے, اور جو انویسٹیگیشن سائڈ کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایک نیا پہلو ہے. اور ہمیں بہرحال اس چیز کی بھی ضرورت ہے اپنے تحفظ کے لیے, معاشرے کے اندر یہ پیغام دینے کے لیے, اور 22 کروڑ عوام کو اس بات کا یقین دلانے کے لیے کہ اگر آپ کے ساتھ کہیں بھی دنیا میں کوئی حادثہ پیش آئے تو اس ملک کے وسائل اور ریاست کے وسائل اور ریاست کے ادارے صرف یہ نہیں کہ اس کے لیے کھوج اس کا لگائیں گے, بلکہ جو اس کی بہترین ازالہ اس کا ہو سکے گا وہ بھی کریں گے. تو اب دیکھیے سینئر جج صاحبان, وکلا اور سارے اس کو کس پہلو سے دیکھتے ہیں اور کیسے پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں. بالکل جعفر صاحب, لیکن
جو عدم اعتماد ہے نا وہ حکومت پر اس طرح سے برقرار رہتا ہے کہ ایک بڑی پارٹی جیسے تحریک انصاف ہے یا پھر سول سوسائٹی کے کچھ لوگ ہیں، وہ آپ کو ایکیوز کرتے ہیں کہ پریشرائز کیا گیا یو اے ای کے اندر بھی ان کو کہ وہ ملک چھوڑ دیں، وہاں سے ایکسٹریڈیشن کی باتیں کی گئیں. پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی جو پریس کانفرنس کی تھی اس بارے میں انہوں نے تحریک انصاف پہ عمران خان صاحب پر بھی الزامات لگائے کہ وہ سب جانتے تھے. سلمان اقبال صاحب پر جو ہے وہ ان کا نام سامنے آیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس کو پولیٹیسائز کرنے میں اگر آپ کہتے ہیں تحریک انصاف نے رول پلے کیا تو آپ نے بھی کیا ہے ساتھ؟ دیکھیے کوئی ایک ایشو بتا دیں جو پولیٹیسائز نہ ہوا ہو. اس سے زیادہ گہرے صدمے کے حادثات اور واقعات جو ہیں، اگر آپ کو ضیاء الحق کے پیرے والا حادثہ یاد ہو تو کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ کس عدالت نے نوٹس لیا، کس نے تحقیق کی، کیا رپورٹ منظر عام پہ آئی اور کس نے پیش کیا؟ میں اور آپ ایک عام آدمی کے طور پہ جس کرب سے گزرتے ہیں، شاید جو ارباب اختیار ہیں یا جو مقتدر قوتیں ہیں یا وہ ادارے ہیں، سپریم کورٹ کی بات کیجئے، آپ جو ہے میڈیکل بورڈز کی بات کیجئے، کہ وہ کتنا میری اور آپ کی داد رسی کرتے ہیں. جہاں تک پولیٹیکل پارٹیز کے آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ نے بھی پولیٹیسائز کیا، عمران خان صاحب نے بھی. عمران خان صاحب نے سب سے زیادہ پولیٹیسائز کیا، بلکہ معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کیش کرانے کی کوشش کی. اب ظاہر بات ہے جب ایک الزام یا ایک بات عمران خان صاحب لگائیں گے اور آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب نے الزامات لگائے، جب الزام لگے گا تو مجھے آپ کو دوسرے کو اس کی صفائی دینا پڑے گی. ہم نے تو جب عمران خان صاحب پر حملہ ہوا وزیر آباد میں، ان کی اپنی پنجاب میں حکومت ہوتے ہوئے، سیکیورٹی اپنی ہوتے ہوئے، معاملات سارے اپنے وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ کے ہاتھ میں ہوتے ہوئے، تو شہباز شریف صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں یا ہم سارے جو مسلم لیگ نون کے کارکنان ہیں، ہم نے ہمدردی کا اظہار کیا، افسوس کا اظہار کیا، ان کی صحت کے لیے دعا کی. لیکن ٹھیک ابھی 24 گھنٹے نہیں گزرے تھے تو وہ کہا گیا نہیں جی شہباز شریف پہ ایف آئی آر کاٹو. اچھا اب جب یہ کہا جائے گا شہباز شریف پہ ایف آئی آر کاٹو تو اس کے لیے تو ہمیں جواب دینا پڑے گا. تو ارشد شریف صاحب کے معاملے میں اللہ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے اہل خانہ کو صبر حوصلہ دے. ان کے معاملے میں بھی یہی ہوا. ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا آپ کا. سلمان صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اس ایشو کو پولیٹیسائز کیا گیا ہے جس طرح سے بات ہو رہی ہے؟ جعفر صاحب بھی یہ فرما رہے ہیں کہ پولیٹیسائز کرنے میں تحریک انصاف کا جو ہے وہ لیڈنگ رول ہے، بلکہ کیش کروا رہے ہیں وہ اس کو. دیکھیں سیاسی جماعتیں تو عمومی طور پہ ایک دوسرے کے خلاف سیاسی سکورنگ کرتی ہیں، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، اور ہر واقعے کے اوپر اپنے اپنے طریقے سے اس کو اپنے حق میں یا مخالف کے کانٹیکس میں ڈالا جاتا ہے. میرے لیے اتنا بڑا سوال نہیں ہے. میرا بڑا سوال یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب کے معاملات کے اندر جو کوتاہی وفاقی حکومت میں برتی ہے. اب جعفر صاحب یہ بتا دیں کہ جو 28 مقدمے ان کے اوپر درج ہوئے تھے اس کے اوپر کیا تحقیقات ہوئی؟ یہ کون لوگ ہیں 28 لوگ جنہوں نے ان کے اوپر دہشت گردی کے پرچے کروائے تھے؟ کیا اس کو تو وفاقی حکومت کنٹرول کر سکتی ہے، انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے کہ ان لوگوں کا مسئلہ کیا تھا؟ کیا اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کون سے محرکات تھے جس کی وجہ سے ان کو پاکستان چھوڑنا پڑا؟ کیا وجہ تھی کہ ان کو نوکری سے نکالا گیا تھا؟ کیا وجہ تھی کہ کہا گیا تھا کہ پہلے ان کو چینل کو بحالی سے پہلے ان کو نوکری سے برخاست کیا جائے؟ تو بہت سے معاملات ہیں. میں سیاسی سکورنگ سے زیادہ جو ہے نا ان کی سیکیورٹی کے کانٹیکس میں جو ان کے اپنے کنسرن تھے. اب جعفر صاحب سے یہ سوال پوچھے نا کہ جو خط انہوں نے لکھا تھا صدر مملکت کو جس کا میں نے ذکر کیا ہے، جب وہ خط مارک ہو کے پرائم منسٹر کے پاس آیا تو پرائم منسٹر نے کیا وزارت داخلہ کو انسٹرکشن دی کہ ان کی پروٹیکشن کو انشور کیا جائے؟ کوئی ایسی چیز ہوئی ہے؟ تو اس لیے بات یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں اس معاملے میں، اور یقینی طور پہ تحریک انصاف نے بھی اس کے اندر بہت زیادہ سیاست کی ہے. ٹھیک ہے، اس پر موقف آپ کا آ گیا. ایک اور جو فی الحال جو صورتحال چل رہی ہے اس میں کل یوں ہوا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے سامنے جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں تنویر الیاس صاحب، انہوں نے کسی ایشو پر احتجاج کرنے کی کوشش کی اور اس سے اگلے دن یہ واقعہ آج سامنے آیا کہ ایک نجی مال کو سیل کیا گیا اسلام آباد میں جو ان کی ملکیت بھی ہے. تو اس پر الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ ری ایکشن دیا ہے شہباز شریف صاحب نے تنقید کا، اور عطا تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی وزیر اعظم پہ تنقید کرنے کی، اور اگر ہمیں یہ حکم مل جائے تو اسلام آباد میں آپ کو داخل نہ ہونے دیں، اور بڑے سخت الفاظ استعمال کیے. تو اس پر کیا سوچتے ہیں سلمان صاحب آپ؟ دیکھیے اس پہ دیکھیے بڑی سمپل سی بات ہے. جعفر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، شاید سن رہے ہوں کہ بڑے معقول قسم کے سیاستدان ہیں اور بڑے مدبر قسم کی رائے رکھتے ہیں، لیکن جس طرح سے عطا تارڑ صاحب کا بیان آیا ہے یہ تو بہت ہی قابل مذمت ہے.
اور یہ میں اس کو مسلم لیگ کا بیان نہیں سمجھنا چاہیے, مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کیسے مسلم لیگ اس طرح کا بیان دے سکتی ہے. تو بھائی اگر شہباز شریف ایک منتخب وزیر اعظم ہے تو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بھی تو ایک منتخب وزیر اعظم ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی غیر قانونی چیزیں چل رہی تھی تو کل سے پہلے کیوں نہیں آپ نے ایکشن لیا ان کے خلاف؟ یہ صرف آج ہی ایکشن کیوں ہوا ہے؟ اس کا مطلب بڑا سیمپل ہے کہ کل انتقامی کارروائی کہیں گے آپ اس کو؟ سر دیکھیے نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں تو نظر آ رہا ہے کہ کل ایک واقعہ ہوا ہے جس کی شدید احتجاج میں آج وفاقی حکومت نے کام کیا, اور یہ جو ابھی آپ نے عطا تارڑ صاحب کا بیان دیا ہے, یہ خود میں کہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کو خود نوٹس لینا چاہیے اس کے اوپر. ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا سلمان صاحب آپ کا. منتخب وزیر اعظم کے خلاف وہ کس طرح سے یہ بات کر رہے ہیں؟ بالکل قابل مذمت ہے. آفتاب صاحب آپ کا کیا ٹیک ہے اس کے اوپر, جس طرح سے آج وہ کارروائی سامنے آئی ہے اور جو پریس کانفرنس میں کہا گیا عطا تارڑ صاحب کی طرف سے؟ اچھا, عطا تارڑ کی پہلے تو مجھے جعفر بھائی کو سلام. اچھا, بات یہ ہے کہ عطا تارڑ صاحب جو ہے نا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں. وہ ان کی تنخواہ یہی ہے کہ جی آپ نے آ کر صرف گفتگو کرنی ہے. اسی طرح وہ ارشد شریف کے بارے میں بھی کرتے رہے, اور ہر کیس کے اندر ان کو جب بھی آپ دیکھیں گے وہ آئیں گے, اسمبلی کے اندر آئے, پارلیمنٹ کے اندر آئے تو اشارے دکھائیں گے آئین کی کتاب کو, سمجھے نا. یہ بہت ساری چیزیں, تو یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں, اور بعض دفعہ ایسا وفادار جو ہے نا وہ نقصان پہنچاتا ہے. دیکھیں وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہے, یا تو آپ اس کو کہیں کہ نہیں جی وہ وزیر اعظم نہیں ہے, آزاد کشمیر کو آپ اپنے اندر ضم کر لیں جیسے کہ انڈیا نے کیا ہوا, آپ بھی ضم کر لیں, کہیں کہ نہیں. لیکن جب آپ اس کی الگ آئیڈینٹی رکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ڈسپیوٹ مسئلہ ہے, اس کو حل ہونا ہے, اور پراپر انٹرنیشنل لاز کے مطابق اور اس کے مطابق اس کو حل کرنا ہے, اور ہمارا یہ موقف ہے انڈیا کے خلاف, ہم ہر جگہ اس کی آواز اٹھاتے ہیں, تو پھر ہمیں جو ہے وہاں کے وزیر اعظم کو بھی رسپیکٹ دینی چاہیے. اگر وہ کوئی بات کر رہے ہیں تو اس بات کو کرنے دیا جائے. اگر وہ غیر ضروری, غیر اخلاقی بات کر رہے ہوں گے تو لوگ آپ بھی تنقید کریں گے, ہم بھی تنقید کریں گے کہ یار یہ ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی, یہ کیا بات کر رہے ہیں. آفتاب صاحب ان کا موقع یہ ہے کہ کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہ بنوانا چاہ رہے ہیں اور اس کا پرمٹ لینا چاہ رہے ہیں, اسی لیے تنقید کر رہے ہیں وزیر اعظم پہ. ان کی خواہش ہے, یہ ان کا وہ کہنا ہے. اس طرح تو بہت سارے کیس ہیں. اگر سب جو ہے نا میری طرح یا جعفر اقبال بھائی کی طرح یا سلمان بھائی کی طرح غریب آدمی نہیں ہے, یہ جن کے اٹھا کے دیکھیں گے آپ اگر علیم خان کو اٹھا کر دیکھیں گے, آپ خواجہ سعد رفیع کو اٹھا کے دیکھیں گے, اور جس کو مرضی اٹھا کے دیکھیں گے, تو ہر پیچھے ایک کہانی ہے کہ یہ لینڈ گریبر ہے, یہ بہت بڑا مافیا ہے, یہ سارا کچھ ہے. لیکن اگر قانون پر ہاتھ نہیں ڈالتی, اگر قانون کے پاس ثبوت موجود ہے اور اس کے باوجود اگر قانون ہاتھ نہیں ڈالتی, تو پھر یہ ملک کی اور یہ پاکستان کی ریاست کی کمزوری ہے. پوائنٹ آ گیا جی. جعفر اقبال صاحب آپ سے یہی سوال کہ پریس کانفرنس میں جو زبان استعمال کی عطا تارڑ صاحب نے, جی آفتاب صاحب آپ کمپلیٹ کر لیں. جعفر بھائی سے بات کر لیجیے, میں ایک بات کر لوں. دیکھیں ابھی بات آپ نے بھی کی کہ 28 مقدمات بنے شریف صاحب کے اوپر, ارشد شریف کے اوپر. وہ جن نے مقدمات کروائے کیے جا کے, ان سب کو بلا لیں, اور وہ ان کو ذرا تھوڑا سا بھی ٹائٹ کریں گے نا, وہ سب بتا دیں گے کہ جی ہم سے کون کہتا تھا کہ یہ مقدمہ جا کے کرو, ہم سے. ٹھیک ہے, جواب لیتے ہیں اس پر. جعفر صاحب آپ نے سنا یہ سوال جو کیا آفتاب صاحب نے, اس کا بھی جواب دیجیے. اور اس کے علاوہ عطا تارڑ صاحب نے آج جو زبان استعمال کی ہے پریس کانفرنس میں, اس کی کنڈمنیشن ہو رہی ہے, یہاں تک کہہ گئے کہ ڈوب کے مر جانا چاہیے. تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے بارے میں ایسی زبان استعمال کرنا مناسب ہے کیا؟ سن پا رہے ہیں جعفر صاحب آپ؟ جعفر اقبال صاحب سے رابطہ قائم کرتے ہیں, ان کا رابطہ جو منقطع ہو گیا. ایک بریک شامل کریں میں, اور بریک کے بعد یہی سوال جعفر صاحب کے سامنے رکھیں گے, ان کا موقف لیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے جو وزیر اعظم آزاد کشمیر کے حوالے سے جو آج تنقید سامنے آئی ہے مسلم لیگ نواز کی طرف سے, اس پر بات ہو رہی تھی. سلمان صاحب یہی سوال جو پہلے کیا آپ سے, آپ کو لگتا ہے کہ جو ڈیمینر اختیار کیا ہے یہ اس ساری صورتحال کے اندر عطا تارڑ صاحب نے, وہ صرف جو تحریک انصاف سے ایک مخالفت ہے اسی کی وجہ سے اس طرح کا جو ہے وہ لہجہ اختیار کیا گیا, لیکن شاید اس بات پر غور نہیں کیا کہ اس سے آزاد کشمیر کی جو ایک اسمبلی ہے اس کا تشخص یا پھر اس کا جو ریپرزینٹیٹیو ہے پاکستان کے لیے وہ بھی بیچ میں انوالوڈ ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو سیاسی وابستگیاں ہیں یہی اس چیز کو بیچ میں ڈریگ کر رہی ہیں. آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے؟ سلمان صاحب سے رابطہ قائم کرتے ہیں. آفتاب صاحب یہی سوال آپ سے,
ان کا کہنا یہی جس طرح سے رہا ہے تارڑ صاحب کا کہ بڑا اگریسو انہوں نے سٹانس لیا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ وزیر اعظم مجھے حکم دیں تو اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دوں گا ان کو. تو آپ کو لگتا ہے کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو تحریک انصاف اور نون لیگ کی جو چپکلش ہے اسی میں کولیٹرل ڈیمیج جو ہے وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا کر دیا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ بہت کہ بڑا احتیاط کی ضرورت ہے ہم سب کو, چاہے پی ٹی آئی ہو کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو, کہ آزاد کشمیر کے معاملات کو بڑے احساس طریقے سے دیکھنا چاہیے. دیکھیں آج کی اس گفتگو سے کل جو انہوں نے کی عطا تاڑر نے, کل جو شہباز شریف صاحب نے کی, اس کا اثر دوسری کشمیر پہ بھی پڑے گا, صوبہ کشمیر کے اوپر بھی پڑے گا. وہاں پر اب وہ کہیں گے کہ دیکھیں جی یہ تو اپنے آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کی یہ عزت کرتے ہیں, وہاں پر ان کا رویہ ہے, تو آپ وہاں جا کر کیا کرو گے؟ تو پھر مطلب ہمارے کاز کو بڑا نقصان پہنچے گا, کشمیر کے کاز کو بڑا نقصان پہنچے گا. تو ہمیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اگر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھاری رقم ادا کی ہے تنویر الیاس صاحب نے اور اس کے بعد سیٹ خریدی ہے جس پہ وزیر اعظم بنے ہیں وہ. اچھا دیکھیں بات تو یہ کہ میں یہ جو اب وہ کہہ رہے ہیں میں مان لیتا ہوں ان کی بات, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ اس سے پہلے کہیں گفتگو ہوئی, آج سے پہلے یہ کہیں گفتگو ہوئی کہ جی تنویر الیاس صاحب نے جو ہے بڑا پیسہ خرچ کیا اور وہ سیٹ خریدی, تو یہ تو وہ الیکشن کے فوراً بعد بھی کر سکتے تھے نا, اس وقت بھی کر سکتے تھے. لیکن یہ کہ مطلب کوئی صورتحال ہوگی جو دوسرے ہمارے سابق سردار صاحب تھے نیازی صاحب, ان کی پرفارمنس ہوگی یا ان کی اور کوئی جو گرفت ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہوگی آزاد کشمیر کے اندر, تو اس وجہ سے کوئی حالات دیکھ کر فیصلہ کیا ہوگا. لیکن میں اس بات سے ہٹ کر کے یہ جتنی گفتگو کریں گے کشمیر کے حوالے سے اس کا امپیکٹ جو ہے پوری دنیا میں جائے گا. آپ کو پتہ ہے انگلینڈ کے اندر کتنا کشمیری ہے, بالکل ہے امریکہ یورپ میں کتنا کشمیری ہے. ٹھیک ہے, سارے کشمیری لوگ پرائم منسٹر کے ساتھ یہ رویہ ہے کہ ہمیں غلام سمجھتے ہیں, ہمیں یہ ہمارے لیے ان کے گفتگو کا انداز یہ ہے. صحیح, تو یہ بڑے ایک بہت سینسیٹیو ہے. ٹھیک ہے, محتاط ہو کر گفتگو کرنی پڑے گی. پوائنٹ آپ کا آ گیا. سلمان صاحب آپ سے بھی یہی سوال کہ تاثر یہی دے رہی ہے مسلم لیگ نواز کہ شاید عمران خان صاحب کے وہاں کے اوپر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جو کہ بیان بازی کی گئی ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر کی طرف سے, تو وہ یہ لنک بناتے ہیں کہ اصل میں جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کشمیر کی سیاست کو نقصان پہنچایا ان کو وزیر اعظم بنا کے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر شہباز شریف نے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو بات کرنے سے روکا تھا اور جھاڑا تھا, یہ بھی عمران خان کے کہنے پہ شہباز شریف صاحب نے کیا تھا ایک بات, اور جو کچھ عطا تاڑر صاحب نے حرکت کی ہے کیا وہ بھی عمران خان کے کہنے پہ کی ہے. دیکھیے بات یہ ہے ایک منتخب وزیر اعظم آزاد کشمیر کا اگر کوئی سوال اٹھانا چاہتا ہے تو آپ اس کی بات سنیں یار, وہ وہاں پہ منتخب وزیر اعظم ہے, وہ کوئی کاؤنسلر کے لیول کا تو کینڈیڈیٹ نہیں تھا. تو دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس سے کشمیر کاسٹ کا نقصان ہونا یا نہ ہونا ایک الگ بحث ہے. بنیادی مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ نے ایک آزاد کشمیر کے منتخب وزیر اعظم کے بارے میں جو لب و لہجہ اختیار کیا ہے حکومت نے, وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے وفاقی حکومت کا. اور شہباز شریف صاحب کو خود ایکشن لینا چاہیے عطا تاڑر کی اس گفتگو کے اوپر جو گفتگو انہوں نے کی ہے, یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اور جہاں تک رہا کہ جی سنٹوریس کے جو معاملات ہیں اس کے اندر بے ضابطگیاں پائی جاتی تھی, تو آپ نے پہلے کیوں نہیں ایکشن لیا؟ پہلا سوال تو یہ ہے. اور کشمیر کاسٹ کے کانٹیکس میں آپ کشمیریوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب وہاں کے جو منتخب وزیر اعظم کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ہم اس کو ڈوب مر جانا چاہیے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اچھی روایت ہے شہباز شریف جیسے سیاستدان کے لیے جو ہمیشہ سے مفاہمت کے ساتھ یقیناً کنڈیم کرنا پڑے گا ان رویوں کو. بہت شکریہ. آفتاب جہانگیر عابد صاحب موجود تھے. معاشی معاملات کی ناظرین بات کر لیتے ہیں. تو وزارت خزانہ نے ملک کو درپیش معاشی بحران کے باعث جو ترقیاتی بجٹ ہے اس میں تقریباً 48% کمی کی جو ہے وہ تجویز پیش کر دی ہے, جس پہ غور شروع کر دیا گیا ہے. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ شبر زیدی صاحب موجود ہیں, سابق چیئرمین FBR کے. شبر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کیسے دیکھ رہے ہیں ملک کی معاشی صورتحال کو اوور آل آپ؟ دیکھیں آہستہ آہستہ ہم خرابی کی طرف جا رہے ہیں. ہم نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا کہ ہم بہتری کی طرف جائیں گے, تو کس بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اچھا ہے؟ ہم ایک خرابی کی طرف جا رہے ہیں اور آگے ہمارے لیے خرابی ہی خرابی ہے اگر ہم نے اپنے آپ کو صحیح نہیں کیا. شبر صاحب ڈیفالٹ جو ہے وہ اوائڈ ہو چکا ہے یا حکومت جو بیان دے رہی ہے اس میں کوئی ویٹ نہیں ہے؟ دیکھیے آپ لوگ ڈیفالٹ کو سمجھتے نہیں ہیں نا. بات بیسیکلی ایک ہوتا ہے سوورن ڈیفالٹ کہ باہر کے قرضے ہم پے نہیں کریں گے, اس پہ ہم نے تھوڑا اسپیس لے لیا ہے. مگر اگر ہماری لوکل ایلسیاں نہیں کھل رہی تو ڈیفالٹ تو ہو گیا ہے نا جی. اگر آپ لوکل ایل سی نہیں کھول پا رہے, آپ کو ڈالر نہیں مل رہے لوکل ایل سی کے لیے, بازار میں ڈالر نہیں مل رہا, تو کیا مطلب ہے آپ کو؟
آپ کی آپ جا کے خام مال کی ایل سی کھولے، بینک ایل سی نہیں کھول رہا آپ کی، تو ڈیفالٹ تو لوکل ہو گیا ہے، فورن کا ڈیفالٹ نہیں ہوا، لوکل ڈیفالٹ تو کر چکے ہیں نا آپ، اس میں اب کیا بات رہ گئی ہے؟ کیونکہ آپ لوگ یہ ڈیفالٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، جب اس کو پوری سینس میں سمجھے پھر آپ کو سمجھ آئے گی نا بیسیکلی۔ شبر صاحب، جو کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ ہے پاکستان کا، اس کے حوالے سے کافی ڈیبیٹ چل رہی ہے، اس میں کیا ویو پوائنٹ ہے؟ وہ ایک الگ چیز ہے، کرنٹ ڈیفالٹ سواپ باہر کے ڈیٹ کا ہوتا ہے، میں بات کر رہا ہوں اگر آپ کی ایل سی نہیں بینک کھول رہا ہے تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ صحیح۔ تو عائشہ غوث پاشا صاحبہ کا بھی ایک بیان جو ہے وہ آج سامنے آیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو سکوک بانڈ تھا اس کی ادائیگی کے بعد پاکستان جو ہے وہ اس ریڈ الرٹ سے نکل چکا ہے، تو اس سے اگری کرتے ہیں؟ لوگوں کو شرم نہیں آتی، 1 بلین کا لون پے کر کے یہ اس طرح خوشیاں منا رہے ہیں جیسے انہوں نے کوئی تیر مار لیا۔ کتنے کا بانڈ تھا؟ $1 بلین کا۔ کیا باتیں کر رہے ہیں، خدا کا واسطہ ہے ان کو سمجھائے، کیا آپ لوگ ان کی بات کیوں کرتے ہیں؟ وہ آگے کی بات کریں نا یار، انہوں نے تو چلے جانا ہے 2-4 مہینے بعد، آپ کو پریکٹیکل بات کریں نا میرے ساتھ۔ اچھا، نہیں اگر آپ 2-4 مہینے، ویسے وہ زیادہ لمبا پلان کر کے آئے ہیں، 3-4 مہینے کی بات ہے، تو الیکشن نہیں ہونا کیا 2023 سے آپ کے خیال؟ بالکل۔ اس کے علاوہ سر جو معاشی بحران کے حوالے سے ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی ہے 350 ارب روپے کی، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ وہ تو آلریڈی کر رہی ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جس طرح کا جو ڈیفیسٹ ہے 50 کھرب کا قرضہ ہو چکا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو صاف بتاؤں، پاکستان کا کوئی معاشی مستقبل نہیں ہے اس وقت، اور اس وقت حالات بہت خراب ہے۔ میں آپ سے تھوڑی دیر میں کال کرتا ہوں، دوسری کال آ رہی ہے۔ خدا حافظ۔ شہباز زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کا کہنا یہی تھا کہ ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اور جو بحران ہے وہ ابھی ٹلی نہیں ہے، اور جو الیکشن ہے اس کے بغیر کسی بھی قسم کی اسٹیبلٹی کو اچیو کرنا بہت مشکل ہے۔ آج جو وفاقی وزیر عائشہ غوث پاشا صاحبہ کی طرف سے بیان سامنے آیا ہے کہ جو سکوک بانڈ تھا $1 بلین کا، وہ ادا کرنے کے بعد پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کے خطرے سے ٹل چکا ہے، تو اس کے بعد جو صورتحال بن رہی ہے، تو کہنا یہی ہے شہباز زیدی صاحب کا بھی اس پر کہ اس بانڈ کی ادائیگی صرف اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ پاکستان میں جو اکنامک سٹیبلٹی ہے وہ اس کے بعد سامنے آئے گی، اور انہوں نے بھی یہی ہنٹ کیا اور کہنا بھی یہی پڑتا ہے ہر سیٹنگ کے اندر کہ جب آپ اکنامک سٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو سیاسی جو ناپختگی ہے وہ بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے، اور الیکشن کے بغیر یا سٹیبلٹی کے بغیر ایسا ممکن نہیں ہے۔ پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔